अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। जब हम आज के दिन की बात करते हैं, हमने 27वीं शब गुज़ारी और आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। हम बात करते हैं अपने वतन अज़ीज़ की, हम बात करते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान की, हम बात करते हैं दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। एक ऐसे वतन की, एक ऐसे अर्ज़ पाक की जिसे हमारे रब ने, जिसे हमारे अल्लाह ताला ने 27वीं शब को आज़ाद करवाया। अल्लाह ताला के हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंजतन के नाम पर बना हुआ ये मुल्क हमें हासिल हुआ, आज़ादी की नेमत। जब हम अपना सब्ज़ परचम देखते हैं, चांद तारा देखते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि वो हमारे इस्लाम के, दीन इस्लाम के, मोहब्बतों के, खुलूस के सबसे बड़ी बात आज़ादी के लिए हमारे सामने है और उसे हमेशा हमें बुलंद रखना है, बुलंद रखना है, ना सिर्फ सर बुलंद रखना है, और यही हमारी पहचान है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आप बात करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में, ये मज़ालिम हैं, वो हैं, आज़ाद नहीं हैं, सबसे बड़ी बात हम कहते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आज़ाद नहीं है। वहीं पर हमें नज़र डालनी चाहिए मज़लूमों पर। जब हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर हम कहीं भी जाते हैं, यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, मसाजिद में जा सकते हैं, इबादत का एहतमाम कर सकते हैं, अफ्तार कर सकते हैं। हम तो जब हमारे मुल्क की बात करते हैं, शहर क़ायद की बात करते हैं, वहाँ कितना खुलूस पाया जाता है। हालात कैसे भी हों, किसी भी तरह के हों, लेकिन हम अफ्तार की बात करते हैं, सहरी की बात करते हैं। जब आप सड़कों पर निकलते हैं, वहाँ मोहब्बत भरे दस्तरख्वान आपके मुंतज़िर होते हैं और वो आपसे रंगो नस्ल नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा अक़ीदा क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारी कौमियत क्या है। वो सिर्फ़ ये बोलते हैं कि तुम इंसान हो और हमारे रब ने हमें कहा है कि तुम्हारा पेट भरना है। इससे बड़ी कोई खूबसूरती नहीं हो सकती। और जब मैं मज़लूमियत की बात करती हूँ, मुस्लिम उम्मा की बात करती हूँ, वहीं पर हम बात करते हैं कश्मीर के, फ़लस्तीन के मज़लूमों की। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, जुम्मतुल विदा, हम मोहब्बतों की बात करते हैं, इबादतों की बात करते हैं, रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं, और कितनी बेताबी से, बेचैनी से हम इस माह रमज़ान का, इस खूबसूरत मेहमान का इंतज़ार करते हैं। अब ये मेहमान चंद दिनों के लिए हमारे दरमियान है और दिल भी हमारा रो रहा है। आज का दिन जब जुम्मतुल विदा होता है, खुश भी हम हो रहे होते हैं कि इतना बड़ा दिन अल्लाह ताला ने हमें दिया। और जब मैं इसी दिन की बात करती हूँ, जैसे मैंने कहा भी कि 27 रमज़ान भी आज है, वहीं पर हम जब फ़लस्तीन की बात करते हैं, उसी की यकजहती के लिए यौम क़ुद्स की बात करते हैं, और जहाँ पर रैलियाँ भी निकाली जाती हैं हक़ के लिए, मज़लूमों के लिए, आवाज़ भी बुलंद की जाती है। हम बहुत सारे मौज़ूआत हैं जहाँ हम लैलतुल क़द्र गुज़ार चुके, ताक रातों की हम बात करते हैं, आखिरी अशरे की बात करते हैं, अशरे निजात की, तो उसमें लैलतुल क़द्र की हम करते हैं तलाश। हम कुरान पाक की बात करते हैं, अल्लाह ताला का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा, और सिर्फ़ किताब, ऐसी किताब नहीं कि जिसे हम रख दें। हमारे घरों में आजकल मैं अक्सर ये कह रही होती हूँ कि हमने उसको शो पीस बना दिया है। रुखसती करनी है लड़की की तो सर पर रख देना है, वैसे हमारे लिए बड़ी मुबारक किताब है, लेकिन हम उसको उतारेंगे नहीं। जब उस पर धूल जम जाए तो समझ लें कि हमारे दिलों पर भी धूल जम चुकी है। ये बड़ा अलमिया है। जुम्मे की हम बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं रमज़ान में कि हमने ये काम कर लिया, वो कर लिया। अब जब रमज़ान का इख्तिताम हो रहा होता है तो हम बाज़ारों में निकल जाते हैं, हमें शॉपिंग के टाइम ये नहीं पता होता कि हमारा रोज़ा और हमें नमाज भी अदा करनी है। ये वो गफलतें हैं जो हमें ख़ुद अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। और इतने खूबसूरत मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे स्टूडियो में मेरे मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगी, हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर रोज़ मौजूद होते हैं, उसी तरह से सैयद कुमैल शिराज़ी साहब, खुशामदीद करूँगी। और जब हम बात करते हैं अपने वतन की, पाकिस्तान की नौजवानों की, और ख़ास तौर पर कराची के नौजवानों की, वहीं पर ज़ुहैब आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद करूँगी। और ये चेयरमैन हैं नौजवान महाजिर के,
آپ کو بہت خوش آمدید کروں گی. اور نعت خواں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جو 2 نعت خواں ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں, آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں. اور میری ٹرانسمیشن کی بات کروں تو ابھی سے نہیں, رمضان کی ہر سال میرے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں, اور میں دونوں کو خوش آمدید کروں گی. باسط آپ کو بھی, عبدالباسط رانا سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید آپ کو. الماس نایاب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اور میرے چاروں مہمانوں کو جمعۃ الوداع کی بھی بہت مبارکباد, اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اتنی ساری باتیں, اتنے سارے موضوعات ہیں, لیکن میں اپنے مہمانوں سے, آپ کو بھی پتہ ہے, کوشش کرتی ہوں کہ سوال مختصر ہو اور انہیں بولنے کا موقع دیا جائے. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ مولانا صاحب, کیونکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج جمعے کا جو دن ہوتا ہے ویسے ہی مصروف دن ہوتا ہے, اور نماز, بہت ساری چیزیں ہم خواتین تو پھر بھی جا کر ادا کر لیتے ہیں, مردوں کو باجماعت کرنی ہوتی ہے, پھر آپ کو یوم قدس کی ریلی میں بھی جانا ہے. اچھا آغاز لیکن میں تھوڑا مختصراً چاہوں گی لیلۃ القدر سے, جو ہم نے گزار بھی لی, اور اس سے آگے بھی جب طاق راتوں کی بات ہوتی ہے اور ہمارے وطن کی جس طرح سے میں نے کی, آپ ذرا فرما دیں اسلام اس تحفے پر. جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو اگر طاق راتوں کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں روایات میں 19 کی بھی ملتی ہے, 21 کی بھی ملتی ہے, 23 کی بھی ملتی ہے, اور 27 جو گزری ہے یہ طاق راتوں میں سے ہیں. اور اس کے حوالے سے امام باقر کی ایک بہت اچھی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں, یعنی حدیث ختمیہ مرتبت ہے کہ یہ پہلا دن ہوتا ہے مومن کی زندگی کا, یعنی سال کا پہلا دن شب قدر کی وہ رات ہوتی ہے کہ جہاں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا, ابتدا کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جتنے بھی اس کے اعمال ہوتے ہیں انہیں دیکھا جا چکا ہوتا ہے پورے سال کے, اور آنے والی جو قضاء و قدر ہوتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کو, ان اوامر کو جو ہے لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو خود اسی لیے کہا گیا کہ جو شب قدر میں جو ہے اعمال کرتا ہے تو اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ 1000 کے برابر ہے. یہ بھی روایت میں ہمیں ملتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کی جو ایک اور مناسبت, یقیناً ملک خدا داد پاکستان ہمارے بزرگوں کی محنتوں سے آزاد ہوا, اور آج الحمدللہ ہم اس معاشرے کے اندر, اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں. یعنی وہی جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اگر آپ افطار پہ جانا چاہتے ہیں, ابھی آپ دیکھیے رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, یعنی ہم اپنے تمام تر مذہبی رسومات کو کھلے عام اور بالکل آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً خداوند عالم خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. تو یقیناً وطن کا جو کانسیپٹ ہے اور وطن کا ہونا, یہ یعنی آپ کی پہچان ہے, یہ ہماری پہچان ہے, پاکستان ہماری پہچان ہے. اور اب اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کھڑے ہوں, کیونکہ جب ہماری پہچان ہے, خدا نے ہمیں اس قوم سے جو ہے وہ رکھا ہے, تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر ہم کمی دیکھ رہے ہیں اور جہاں پر ہم مشکل دیکھ رہے ہیں, ہم اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور خدا آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنا وظیفہ انجام دیں. اگر آپ اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں, خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ نتیجہ بھی مثلاً آپ جیتے ہی جیتے, نہیں, خدا چاہتا ہے کہ تم اپنا وظیفہ انجام دو, جیت اور ہار ہمارے ہاتھ میں. تو آج ہمارا یہ وظیفہ بند ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, جو آپ خود یقیناً جانتے ہیں حکمرانوں کے حوالے سے, اور یہ سارے, ان کو صحیح کرنے کے لیے ہم خود قدم آگے بڑھائیں. اور ایک قوم کا سب سے بڑا جو اس کا ایسٹ ہوتا ہے, اور اس کا سب سے بڑی جو اس کی دولت اور طاقت ہوتی ہے, وہ اس کا نظریہ اور اس کا ہدف ہوتا ہے. ہمارا نظریہ اور ہدف اسلامی ہے. اگر اسلامی ہدف اور نظریے کے تحت ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا تو یقیناً ہمیں آواز احتجاج بلند کرنی چاہیے. آج امت مسلمہ یوم القدس منا رہی ہے, اگر آج بھی سب کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اگر آج بھی, اگر اس موقع پر ہمارا ملک بدلتے ہوئے عالمی حالات پر اس جانب ہے کہ جس جانب پر نہیں ہونا چاہیے, جس جانب پہ ظالم ہے, تو یقیناً ہمیں آواز احتجاج بلند کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری مٹی ہے, یہ ہماری زمین ہے, اور بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوئی, لہو شامل ہے. جی, وہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, تو یقیناً پاکستان بنانے والے بھی ہمارے ہی بڑے تھے, اور انشاءاللہ بچانے والے ہم ان کی اولادیں قرار پائیں گی انشاءاللہ. بے شک مزید اس پر بات ہوگی. اور مولانا صاحب, آپ نے تو ویسے ہی ہم پاکستان کی بات کے لیے محمد زہیب اعظم صاحب کو ویسے بلایا ہے, لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس پر بڑی اچھی گفتگو کی. اچھا, زہیب اعظم کی جب ہم بات کرتے ہیں اور نوجوانوں کی کراچی کے, تو ہمارے ناظرین آپ سب بھی جانتے ہیں کہ مہاجر کلچر ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں, ریلی کا آغاز کیا کراچی میں, اس کے بانی ہیں. اور اگر میں اس سے پہلے تعلیمی معیار کی بات کروں تو ناظرین آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ یونیورسٹیز کی, کراچی یونیورسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور جامعہ کی, کہ وہاں پر علم و ادب کے ذریعے اور تقاریر کا انعقاد کرنا, اور یعنی باقاعدہ طور پر جب ہم قومی زبان کی بات کرتے ہیں اپنی اردو کو فروغ دینا,
تو ان چیزوں کے لیے جو میں نے بیان فرمایا اس پہ سب سے پہلے تو آپ کی میں شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوشش یہی ہوتی ہے آنے والی نسل کو اچھا پیغام دیا جائے، اور وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ آج کے دن کی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد بہت زیادہ۔ اچھا، کیا فرمائیں گے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں اتنی قربانیوں کے بعد ایک حاصل ہوا ملک، اور میں ابھی اس پر کیونکہ مولانا صاحب بھی موجود ہیں مختصراً اس پہ بھی بات کروں گی، اور ایک پروگرام میں کی بھی انصار و مہاجرین پر، کہ ہمیں تو اسلام وہ درس دیتا ہے کہ کس طرح سے یعنی مہاجرین آئے اور کیسے استقبال کیا گیا، اس کے ساتھ ہی مہاجر لفظ کی حرمت کا۔ اب یہاں آ چکے ہیں تعصبات، یعنی جب مہاجر لفظ آتا ہے تو تعصب ہو جاتا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے کس طرح سے آغاز کیا اور کون کون سے کلچر ڈے؟ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں خوبصورتی ہے، میں ایک گلدستہ بولتی ہوں کہ سارے پھول موجود ہیں، کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی، اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان آج شب جو قدر ہے اس کے اوپر پاکستان جو ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے ترقی بھی کرنی ہے اور پاکستان کا وجود بھی اس رات کی صورت ہی ہمیں ملا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مستقبل کے لیے پر امید ہونا چاہیے، اور ہماری کوشش رہی ہے، اور شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ نوجوانوں کے اندر پازیٹیو سائنس اور پازیٹیو وائب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے رہنی چاہیے۔ کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل بہت زیادہ، اور خاص طور پہ کراچی کے نوجوانوں میں، کہ جتنی زیادہ مشکلات کے بعد وہ اپنے دن گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی جینے کا تصور ان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، خوش رہنے کا تصور ان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، محبتیں کم نہیں ہو رہی، مہمان نوازی کم نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں، آپ کراچی کی ہر سڑک پہ جائیں آپ کو افطار نظر آئے گا۔ کراچی دنیا کی میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے زیادہ زکوٰۃ و فطرہ جو لوگوں کو تقسیم کرنے والے لوگوں میں، کیونکہ ابھی بھی 4-5 دن پہلے میں نے کچھ دوستوں سے کہا کہ یار راشن کے کچھ بیگ ہم نے لائن اپ کرنے، میرے پاس ابھی تک 55 بیگ جو ہیں وہ ہمارے دوستوں نے آپس میں لائن اپ کر کے، اور کووڈ-19 میں بھی ایسے ہی ہوا، ایک ہم بتاتے تھے اور مدد ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے یہ ایکٹیویٹیز جاری رکھی۔ جامعہ کراچی اور میں سمجھتا ہوں شہری سندھ کا جو نوجوان ہے، سندھ کا جو نوجوان ہے، اس کو اگر ہم صحیح ٹریک پہ استعمال کریں، میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو یوز کرنا چاہیں تو پاکستان کے لیے ایندھن ثابت ہوں گے۔ یوم مہاجر ثقافت 2020 میں ہم نے شروع کیا، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ پاکستان میں مختلف قومیں اپنے کلچر بناتی ہیں، اور کلچر دنیا میں قوموں کو ایک ساتھ ملانے کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ تقسیم کا کام کرتا ہے۔ کلچر، ثقافت انسان کو ایک دوسرے سے محبت کی طرف راغب کرتی ہے۔ اگر ہم سندھی ٹوپی اجرک پہن کے سندھی کلچر ڈے والے دن اپنے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تو وہاں جو سندھی نوجوان ہوتے ہیں وہ ہمیں گلوں سے لگا کے محبت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کلچر ہے وہ قوموں کو ملانے کے کام آتی ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، نوجوانان مہاجر کا یہ نظریہ ہے کہ اگر سندھی ہے تو پاکستان کی سربلندی ہے، پنجابی ہے تو اس ملک میں شادابی ہے، پٹھان ہے تو اس ملک کی چٹان، اس ملک کے لیے چٹان ہے، بلوچ ہے تو اس ملک کی اونچی سوچ ہے، اور مہاجر ہے تو اس ملک کے لیے حاضر ہے۔ ہم نے ہر سال ہر دفعہ قربانیاں دی ہیں، پاکستان بنتے وقت بھی قربانیاں دی تھی، پاکستان بچانے کے لیے بھی قربانیاں دیں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کے شہری تھے ہم، پاکستان سے پہلے۔ بے شک۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کر ہی دی تھی، تو میں اسی لیے اس موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ پاکستان بنا ہے تو اب پاکستان بچائیں گے۔ وہیں میں نے مہاجر لفظ کی بات کی، اس کی حرمت کے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ تو نبی سے منسوب ہے اور جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ خود ہجرت کرنا، دیکھیں وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ تو دیکھیں خود ہجرت رسول گرامی قدر کی سنت رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ہجرت کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانا کسی بلند مقصد کے لیے، کسی بلند ہدف کے لیے، یہ اسلام میں اور خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور جب ہم خود یہ پاکستان والی جو ہجرت ہوئی اور جو ہمارے پرکھوں نے ہجرت کر کے اس ملک خدا داد کو بنایا، اور یقیناً قربانیاں تو انہوں نے ہی دی ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے، انہوں نے تو وہ قربانیاں نہیں دی نا جو ان پرکھوں نے دی ہیں، کہ جو ہجرت کر کے وہ ساری مشکلات اٹھا کے آئے۔ تو ان کی ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ ان کی ہجرت کا ہدف کیا تھا؟ ان کی ہجرت کا ہدف اسلام تھا، وہ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ ایک ایسا خطہ چاہ رہے تھے کہ جہاں پر اسلام سربلندی کے ساتھ اور مسلمان سر اٹھا کر جائیں۔ تو سب سے جو ہدف اسلام نے ہمیں بتایا کہ جس کے لیے ہجرت کی جاتی ہے، اگر کہا جائے
تو بالکل یہ اسم بمسمہ ہے، یعنی مہاجر لفظ کے جو پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں یقیناً وہی ہدف، وہی نیک ہدف، وہی پاک ہدف اس کے تحت ہجرت ہوئی، اور اگر آج کوئی مہاجر ہے تو اسے اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی سیرت پر چلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید اس پر بات کریں گے۔ لائیو کال پر ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہیں معروف جی۔ السلام علیکم، سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اور آج ہم بہت مس کر رہے ہیں یہاں ٹرانسمیشن میں آپ کو، جب ہم یوم قدس کی بات کر رہے ہیں تو وہیں ہم تو آپ کو بانی کہیں گے کہ شاعرہ اتنی اچھی کہ جنہوں نے سارے ترانے لکھ دیے یوم قدس پر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی بندہ نوازی ہے۔ کیا فرمائیں گی معصومہ صاحبہ؟ کیونکہ آپ کی شفقت اور آپ کی دعائیں ہیں جو میں آج بول بھی رہی ہوتی ہوں اتنا، تو میں آج تو سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، ہمارے ناظرین کو بھی سنانا چاہوں گی، اپنے اشعار فرمائیے۔ بالکل جی۔ ویسے بھی نازیہ قبلہ اول سہونی درندوں کے حصار میں ہے اس وقت، جی جی اور فرزندان توحید کے اشعار مقاومت کا منتظر بھی ہے، جی، اور ہماری آواز کا منتظر ہے۔ مسجد اقصیٰ کے گنبد پر لہراتا ہوا جو اداس پرچم ہے وہ عاشقان توحید کے حرارت انگیز ہاتھوں اور تکبیر کے ایمانی نعروں کا بھی منتظر ہے۔ تو یہ ہم پر قرض ہے خدا کی طرف سے بے شک بے عشق شک۔ توحید کا، کہ ہم اس کے اپنے خدا کے گھر کو قبلہ اول کی آزادی کے لیے اور اس میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کریں۔ جی، اور میں اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی ایک دہائی سے مسلسل القدس کے ترانے لکھ رہی ہوں اور ریلیز ہو رہے ہیں، تو اس دفعہ بھی جو ترانے ریلیز ہوئے میں اپنا کلام تمام مسلمان جو قبلہ اول کی اس تکلیف دہ غربت پر پریشان ہیں ان جی، سب کے حضور عرض کر رہی ہوں بسم کلام اللہ بسم اللہ۔ کہ سیہون کا وقت آخر ہے، ارباب ستم کے خیر نہیں، ہیکل کا تکبر ٹوٹے گا، اب دار و رسن کی خیر نہیں، اٹھے گا دھواں ٹوٹیں گے صنم، مٹی میں ملیں گے جاہو حشم، طاغوت کے سر اب ہوں گے خم، حیدر کے سپاہی ہوں گے بہم، انشاءاللہ مٹ جائے گا دستور ستم، ہے فتح مبین اپنی ہمدم، اقصیٰ کے ترانے گونجیں گے، اغیار حرم کی خیر نہیں، حیدر کی قسم اٹھیں گے علم، امداد کریں گے شاہ امم، ہے فتح مبین اپنی ہمدم، طوفان اقصیٰ اٹھے گا، فرعون جہاں کی خیر نہیں، اے ارض فلسطین تیری قسم، جی، مٹ جائے گا اب یہ قصہ غم، غربت پہ تیری کٹ جائیں گے ہم، اقصیٰ کا مقدر بدلے گا، ارباب ستم کی خیر نہیں، سردار سلیمانی کا لہو توڑے گا تمہارے جام و سبو، مٹی میں ملیں گے سارے عدو، اب ان خوخار درندوں کے ایوان ستم کی خیر نہیں، حماس اور حزب اللہ کے علم آباد کریں گے صحن حرم، اترے گی شب ظلمت کی تھگن، طاغوت کے ایوا لرزیں گے، اب فتنہ و شر کی خیر نہیں، سیہون کا وقت آخر ہے، ارباب ستم کی خیر نہیں۔ اور ایک اور ترانہ کے اس وقت جو القدس فاؤنڈیشن ہے ان کے زیر اہتمام جو ریلیز کیا گیا کہ اے ظالم استکبار سنو، اے غاصب استعمار سنو، یہ صحن حرم میں بہتا لہو، یہ آہ و بکا بارود کی بو، پامال ہوا ہے بیت خدا، بندوں کے لہو سے کر کے وضو، اب وقت قریبا پہنچا ہے، ارباب ستم کی خیر نہیں، طاغوت کے ایوا لرزیں گے، اب فتنہ و شر کی خیر نہیں، سیہون کا وقت آخر ہے، اقصیٰ آزاد کرائیں گے، ہیکل کا تکبر توڑیں گے، فرعونی تخت گرائیں گے، اب فتح مبین میں بدلے گا یہ نصف صدی کا قصہ غم، مٹی میں ملیں گے جاہو حشم، فرعونی سر اب ہوں گے خم، لہرائیں گے ہم وحدت کے علم، ہیکل کا تکبر توڑیں گے، فرعونی تخت گرائیں گے، ہم صبح شہادت کا سرگم، ہم زخم ضعیفی کا مرہم، طاغوت کے سر کر دیں گے خم، ہر مرحب ہوگا زیر قدم، تکبیر سے گونجے گا عالم، ہیکل کا تکبر توڑیں گے، اقصیٰ آزاد کرائیں گے، انشاءاللہ اب دست ید اللہ ہی کا بھرم،
पसपा होंगे बातिल के कदम, लर्जेंगे उदू टूटेंगे सनम, उतरेगा फना की वादी में अब इसराइल का तख्त सितम, हमास और हिजबुल्लाह के अलम आबाद करेंगे सहने हरम, अब होंगे फना अरबाब सितम, उतरेगी शबे जुल्मत की थकन, सीनों में है दम आंखें पुरनम, अब फिरऔनी तख्त गिराएंगे हैकल का तकब्बुर तोड़ेंगे, अर्ज़ फलस्तीन अर्ज़ हरम, हुर्मत पे तेरी कट जाएंगे हम, उठेंगे लिए नुसरत के अलम, मिट जाएंगे सारे रंजो अलम, इमदाद करेंगे शाह उमम, सनवार और नसरुल्लाह की कसम, अब होंगे फना सब अरब अजम, अब होंगे बहम सब अरब अजम, फिर किस्सा खैबर होगा रकम, है दिल की यही रूदाद अलम, गज़ा का लहू नबियों का वतन, सहून का वक्त आखिर है, अक्सा आजाद कराएंगे, हैकल का तकब्बुर तोड़ेंगे, फिरऔनी तख्त गिराएंगे, फिरऔनी तख्त गिराएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मासूमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। अब ये जब बात हो रही होती है तो जब हम बहैसियत मुसलमान बात करते हैं, जहाँ हम आज़ादी पाकिस्तान के लिए खुशी मना रहे हैं आज के दिन, वहीं वहाँ के मज़ालिम का, मज़लूमों का सोच कर हम आंखें नम हो जाती हैं अचानक से। और इस पर यकीनन हम सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बासित, मुझे आपसे क्योंकि कुछ फरमाइश भी की है पाकिस्तान के लिहाज से, वो भी सुननी है। अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, उसके बाद इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, और जहां आज इतनी खूबसूरत मौज़ूआत पर बात हो रही है। जुम्मतुल विदा भी है, लेकिन हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी पाकिस्तान भी। वहीं पर अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और अपने प्रोग्राम्स में मैं ज़्यादातर इनसे नातों की फरमाइश तो करती हूँ, लेकिन आज जब पाकिस्तान की बात हो रही है, आप सबके भी दिल ये चाह रहे होंगे बड़े कि कुछ सुना जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए पाकिस्तान के लिए। मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए पेश करता हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। जी, तो हम मिनी नगमा पढ़ते हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, कदम कदम आबाद। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत दे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरी प्यारी सज धज पे हम वारी वारी जाएं, तेरी प्यारी सज धज पे हम वारी वारी जाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम
आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, सोहनी धरती अल्लाह रखे। आमीन आमीन इलाही आमीन। और ये तो जब हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, उन्होंने कहा ये कि हमेशा के लिए आई है हमारी ये ज़मीन सरज़मीन है पाकिस्तान। ज़ुहैब साहब, जब मैं यही हमारे मुल्क की बात कर रहे हैं और आज़ादी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बेशक बिलाशुबा कि ये वतन अज़ीज़ बेशुमार लातादाद कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ, और फिर भी हम बहुत सारे मज़ामिल देख रहे होते हैं, मज़ालिम हो रहे हैं और तासुबात हैं, सबसे ज़्यादा दिलों में बुराइयां हैं। क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है? किस तरह क्या नौजवान नस्ल जिस तरह काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं तनकीद सुन रही है। और कराची की जब हम बात करते हैं, तालीमी मैदान हो या हम नौकरियों की बात करते हैं, वहाँ भी एहसास महरूमी दिखाई देती है। क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो कि पाकिस्तान के नज़रिए से, पाकिस्तान के जो सोच थी उससे अगर आप महाजिर कौम को निकाल दें, जो आपने बात की महाजिर और नसर वाली, तो फिर पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आता। तो सब महाजिर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान का लफ्ज़ आएगा वहाँ महाजिरों की कुर्बानियाँ भी याद रखी जाएंगी। और मैं समझता हूँ जब आपने बात की तासुब और इन सब चीज़ों की, तो हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें ख़त्म करके तो कायदे आज़म ने ये सोच दी कि पाकिस्तान बनाया था कि भाई एक ऐसी मुमलिकत का क़याम अमल में लाना है कि जहाँ किसी की शनाख्त ना ज़बान से होनी चाहिए, ना लिबास से होनी चाहिए, ना मज़हब से होनी चाहिए, ये सब मुसलमान होंगे, सबका दीन, सबका जो मकसद है वो एक ऐसी क्या कहना चाहिए दरसगाह बनाना है जहाँ पे आप दीन की खिदमत कर सके। लेकिन हमने क्या देखा कि हम जिस सरहदों को, गालिब की सरहदों से हम निकले और हमने जिस दिल्ली से जिस मुमलिकत को देखा वहाँ अंसार दिखे, लेकिन जब हमने यहाँ के देखा तो बहुत तासुब भरी दीवारें निकली और उन दीवारों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो दीवारें तोड़ने के लिए नौजवान ही कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि तासुब और जो जुल्म है वो जहां भी होता है वहां पे नौजवानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन आज जानती है जो नफरत के बीज हमारे दरमियान पिछले 70 सालों में बोल दिए गए, अब उनको रिवाइव करने की जरूरत है और नौजवानों को एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान को तरक्की की जानिब लेके जा सके। सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो, बलोच हो, यहाँ पे सब इन तमाम कौमियतों में जालिम भी है, मजलूम भी है। तो हमने ये साबित करना है कि हमने मजलूम के साथ जाना है या जालिम के साथ जाना है। हमारा दीन भी हमें इसी चीज की दर्ज देता है कि आपने जालिम से ज्यादा मजलूम की हिमायत करनी है। अगर एक ट्रक के नीचे कोई पख्तून बच्चा मारा जा रहा है तो महाजिर का भी वही फर्ज बनता है कि उस पर अफसोस करे या कि ये ना सोचे कि मेरे कौन से नहीं। अगर कराची के बच्चे को तालीम के लिए मौके नहीं मिल रहे तो फिर सिंध के बच्चे को भी इस चीज का दर्द महसूस करना चाहिए। और अगर सिंध के नौजवान को जामियात में दाखिले नहीं मिल रहे तो कराची के नौजवान को भी उस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो हमने अगर एक मजलूमों की कैटेगरी बना दी और मजलूमों का इत्तेहाद बना दिया तो पाकिस्तान तरक्की की जानिब जाएगा। और मैं समझता हूं कि जहां मजलूम आपस में मिल जाएं, चाहे वो आप करबला का मैदान देखें, चाहे वो पाकिस्तान देखें, तो फिर आप तब्दीली होती हुई नजर आती है, फिर आपको इंसाफ होते हुए नजर आता है और फिर जुल्म घबराते हुए नजर आता है। तो हमने उसी रिवायत को जन्म देना है। और आज जब हम पाकिस्तान का जो है वो 75 साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तान को बने हुए 76 साल, और आज हम इसकी मजीद मुस्तकबिल की अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें इस सोच पर काम करना होगा कि नाइंसाफी से ज्यादा इंसाफ की बात करनी होगी, हमें जुल्म से ज्यादा मजलूम की बात, जालिम से ज्यादा मजलूम की बात करनी होगी। हमें हर एक को समझना होगा कि ये मेरी कौम का, मेरे मुल्क का बेटा है, इसको मैंने तरक्की देनी है और तासुब की दीवारें खत्म होंगी। क्योंकि हम देखें जिस चीज को खत्म करके ये मुल्क बनाया गया था, क्योंकि नौकरियां हमें जो पढ़ाया गया, हमें बताया गया कि हिंदू जो बलवारी थे वो हमें नौकरियों से निकाल रहे थे, हमें जामियात में पढ़ने का मौका नहीं देता। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ बनाई और फिर उसके बाद जो है वहाँ के नौजवानों की कहते हैं कि आज पाकिस्तान शरारत है, तो इन्हीं नौजवानों ने कोई शरारत करके पाकिस्तान में तब्दीली भी लानी और बेहतर करना है। और वाकई शरारतें होती रहनी चाहिए ताकि कम से कम हक तो हासिल किया जाए ना। नाजरीन, जिस तरह मैं बात करती हूँ ना जब भाइयों की, तो मेरे दरमियान आज मेरे तीनों भाई भी, मेरी बहन भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ आपको मुख्तसरन बताना भी चाहूँगी। जिस तरह से ज़ुहैब आज़म है, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं कुमैल शिराजी साहब की, तो मासूमा शिराजी साहिबा, जिनके अभी आपने अशार भी सुने, मेरी बड़ी प्यारी उस्ताद, मेरी
میری بڑی پیاری رہنما اور اس لحاظ سے یہ ان کے صاحبزادے ہیں تو میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. تو وہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں مولانا صاحب اور موضوعات اتنے وقت کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے. مختصراً جب ہم یوم قدس کے بارے میں بھی جب جاننا یعنی ناظرین کو بتانا چاہیں کیا فرمائیں گے کہ ریلیز کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ اور اس سال تو جب ہم فلسطین فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ہوا صابر ابو مریم کی جانب سے کہ اب یہ بین الاقوامی ظاہر سے مسئلہ بھی ہے اور یہاں سے پورے پاکستان کو یہ دن منانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب سے یہ صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام ہوا ہے نا یہ تب سے یہ مسئلہ جو ہے اپنی جگہ پر باقی ہے, کیونکہ اگر قبضہ کیا جائے گا کسی کی بھی سرزمین پر اور پھر خصوصاً مسلمانوں کی سرزمین پر تو ہر ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز احتجاج بلند کرے. تو جب یہ ابتدا ہوئی تو اس وقت انقلاب اسلامی ایران جو ہے اس نے سر اٹھایا تھا اور امام خمینی وہاں پر انقلاب لے کر آئے تھے. تو امام خمینی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم ہر جمعۃ الوداع یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جو جمعۃ الوداع آئے گا ہم اس کو یوم القدس کے طور پہ منائیں گے. اور پھر اس کو اتنی پذیرائی ملی مسلمانوں میں کہ آج اب دیکھتے ہیں کہ ہر سال جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے اس کو یوم القدس کے صورت میں منایا جاتا ہے. مختلف شہروں میں ریلیاں نکلتی ہیں مختلف ملکوں میں اور بہت سارے ملک اس میں شامل ہیں. لیکن اب یہ کاز مزید زیادہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہو گیا کہ اس کے اوپر ہم خود بھی اپنے گھروں سے نکلیں. مثلا آج کی بھی جو ریلیز ہو رہی ہیں اس میں ہم نکلیں, مثلا اگر نمائش میں میرے خیال میں آج 3 بجے ہے تو وہاں پر جائیں, ضرور جائیں. اس جانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو ہے نا دشمن وہ بہت سیز فائر کے اندر اس نے بچے اور خواتین کو شہید کیا. یعنی UN بھی اب تو چلا رہی ہے, چیخ رہی ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے. اور جب ہم رمضان کی وہی بات کر رہے ہیں ہم تو بیٹھ کر گھروں میں افطار کر رہے ہوتے ہیں, سڑک پہ مل رہی ہوتی ہے تو ملبے میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. فلسطین کے بچے کیا کر رہے ہوں گے. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایک کر کے سارے جو بڑے بڑے یعنی آپ یوں سمجھیے کہ سورما تھے اسلام کے ان کو وہ گرا رہے ہیں. آپ یحییٰ سنوار کی شہادت دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے شہادت دی, وہ ایک ڈرامائی انداز کہ انہوں نے اس زمانے میں بتایا کہ دیکھو اس زمانے میں بھی بہادر لوگ ایسے جیتے ہیں. اسی طریقے سے حسن نصر اللہ جو اتنے بڑے عالم دین تھے ان کی شہادت, یعنی یہ ساری وہ شہادتیں کہ اب زمانہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب اس خیبر کو فتح نہیں کیا گیا تو پھر کبھی یہ فتح نہیں ہو پائے گا. تو اب ہم اس طرف بڑھے ہیں. سورہ کہف سے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں تو وہاں پر 2 ایسے درس ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین سنیں اور وہ جو ہے اس کو, کیونکہ قرآن سے بھی ہمیں مرتبط رہنا چاہیے. دیکھیے سورہ کہف کے اندر خداوند عالم جو فرماتا ہے نا اور اصحاب کہف کی بات کرتا ہے, اب وہ جتنے بھی لوگ تھے تو ان کے حوالے سے خداوند عالم ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ فتیہ کا لفظ, کہ یعنی وہ جوان تھے. اچھا اب اگر آپ جا کے روایات دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو وزیر تھے, یعنی اس وقت کے بادشاہ کے وزیر تھے اور مشیر تھے. ان کی یعنی عمر جو تھی وہ والی جوانی کی عمر نہیں تھی جو ہم سمجھتے ہیں. مثلا وہ 20 22 23 سال کے نہیں تھے, یعنی ان کی عمریں زیادہ تھیں. تو خدا نے ان کو جوان کیوں کہا؟ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا اس شخص کو جوان کہتا ہے اور خدا کی لغت میں, قرآن کی لغت میں وہ شخص جوان ہے کہ جو ظالم کے خلاف قیام کرتا ہے. جو ظالم کے خلاف قیام کرتا ہے خدا کہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک جوان ہے. تو آج اگر اس دنیا کے اندر کسی بوڑھے نے اسرائیل کے خلاف قیام کیا ہوئے تو خدا کی نظر میں وہ بوڑھا جوان ہے. اور وہ سارے اسلامی ممالک کے جو مصلحت کی چادر اوڑھ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے نزدیک وہ جوان نہیں ہے, بلکہ وہ اس بوڑھے کی مانند ہے کہ جس کا جو ہے وہ دماغ خالی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی قیام یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی سکت نہیں رکھتا. کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور جہاں مختلف موضوعات ہیں آج کے دن کی اہمیت کی ہم بات کر رہے ہیں. یوم قدس بھی ہے, جمعۃ المبارک, اور سب سے بڑی بات 27 رمضان المبارک ہمارا جشن آزادی پاکستان. وہیں جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے, اس کی خوبصورتی کے لیے, اس کی بلندی کے لیے اور اس کو بڑا فخر سے دوسروں کے سامنے انٹروڈیوس کروانے کے لیے بہت سارے پاکستان کے نام اس طرح کے ہیں جو پاکستان کے لیے نہ صرف کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو ہم مشکلات کی بات کرتے ہیں, ہم گھر کی بات کرتے ہیں, اپنی چھت کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگ آج کل پریشان ہیں. ہم اپنے ملک کی اور خاص طور پر کراچی کی بات کرتے ہیں. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ جہاں ہم جب ذاتی گھر کی بات کرتے ہیں لوگ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, بلز کی ٹینشن ہوتی ہے اور وہاں پر اپنا ذاتی گھر نہیں کر پاتے. وہیں ہم جب بات کرتے ہیں الفیض ملٹی نیشنل گروپ کی تو اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی, جن کا وعدہ ہے
گھر سب کے لیے، اور واقعی گھر سب کے لیے ہونا چاہیے. اور جب ہم الفیض ملٹی نیشنل گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں شایان فیض کنسٹرکشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کی، اس کے ساتھ ہی فیض ٹی وی نیٹ ورک کی، روزنامہ فیض عوام اور شایان فیض انٹرنیشنل ٹیکنیکل سروسز کو LLC، فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، یہ وہ تمام آرگنائزیشن ہیں، وہ تمام ادارے ہیں جو مختلف بنیاد پر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ آزادی صحافت کے لیے ہو، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہو، یا جب ہم دبئی کی بات کرتے ہیں یا ممالک کی دیگر کہ جہاں ہمارے ملک سے بہت سارے ہماری جو لیبر ہے وہ جا رہی ہوتی ہے مزدوری کے لیے، لیکن ان لیگل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور باہر جا کر مشکلات ہوتی ہیں، تو وہیں پر روزگار بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور جیسے کہ میں روز آپ سے بول رہی تھی کہ جب میں بتا رہی ہوں الفیض بلڈرز کا بھی آپ کو بتا رہی ہوں اور گھر سب کے لیے کہ کس طرح سے اسکیم ہے، وہیں پر میں آپ کی بات کرواؤں گی CEO الفیض ملٹی نیشنل گروپ شاہد علی بھٹو صاحب سے. ہمارے درمیان لائیو کال کے ذریعے موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، جہاں میں نے آغاز میں ہی بتایا کہ ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں، کیونکہ آج 27 رمضان المبارک بھی ہے، جشن آزادی پاکستان ہے، اور وہیں پر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو آپ کا وعدہ الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے ہے گھر سب کے لیے، کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نازیہ علی، آپ کا ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام کر رہی ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا فیڈ بیک بھی ہمارے پاس آ رہا ہے کیونکہ آپ ہمارے الفیض کا خود حصہ ہیں، مینجمنٹ کا حصہ ہیں. جی، آپ بخوبی واقف ہیں ہمارے تمام کاموں سے. تو الفیض کا وعدہ جو ہے وہ الفیض بلڈرز کا گھر سب کے لیے ہے. جی، تو ہم نے الحمدللہ جو ہے انسانیت پہ کام کیا ہے، رنگ و نسل کو ہٹا کے. جی، الفیض نے صرف وعدے نہیں کیے، الفیض نے گھر دیے لوگوں کو، جس میں الفیض کے جو پروجیکٹس ہیں، الفیض فارم ریزیڈنسی، اس میں سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. وہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ پرفضا ماحول میں سیکیورٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے فیض فاؤنڈیشن میں ہم نے کس طرح جا کر لوگوں کی مدد کی، جہاں پر گورنمنٹ جانے کو تیار نہیں تھی، وہاں کے جی، لوگوں صرف پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس موجود تھی، اس کے ساتھ ہم وہاں گئے تھے. جی بالکل ان کے ساتھ ہی تھے. انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا پاکستان گورنمنٹ نے، لیکن وہاں کے علاقے کے جو پولیٹیشینز تھے وہ بہت دور دور تھے. آپ نے دیکھا ہم خود وہاں بورڈز میں بیٹھ کر وہاں گئے. جی، اس کے علاوہ جو ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے فیض نیٹ ورک، ایک بہت پاکستان بگیسٹ ویب ٹی وی ہم نے لانچ کیا، جو کہ پاکستان کے لوگوں کو ہم نے روزگار فراہم کیا. ساتھ ہی فیض عوام اخبار جو ہے پرنٹ میڈیا میں بھی ہم شانہ بشانہ رہے پاکستان کی ترقی میں، جہاں پر پاکستان کی ترقی میں لوگوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں. جس طرح پاکستان آرمی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاکستان کے تمام آرم فورسز کو، جہاں پر وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کے لیے اکنامیکل جتنا ہو سکے ہم اپنا اس میں کنٹریبیوشن ادا کرتے ہیں. جی. اچھا، وہیں جب میں بات کرتی ہوں کہ مختلف، میں نے ابھی جس طرح سے بتایا کہ دعوے وعدے صرف دعوے نہیں ہیں، تو اگر میں یہ جاننا چاہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی، روز جب میں بات کر رہی تھی کہ الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے، پروجیکٹس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے شاہد صاحب؟ دیکھیں، جہاں پر اتنی مشکل حالات میں لوگ آج کل رہنے کے لیے بڑا پریشان ہیں، کرایوں سے لوگ بہت پریشان ہیں، جہاں پر بجلیوں کے بل ہی اتنے آ جاتے ہیں، وہاں پر ہماری مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ تھوڑا کام کر کے غریبوں کو ریلیف فراہم کر سکیں، آسان اقساط کے ساتھ. آسان اقساط میں. تو جہاں پر لوگوں کو جو ہے ایڈوانس ہی تقریباً 4-5 لاکھ روپے ایڈوانس دے کر لوگ گھروں کی 25-30 ہزار روپے کرائے بھرتے ہیں، تو ہم نے وہاں پر ایک بہت خوبصورت سی اسکیم ڈیزائن کی، اس میں ہم نے 2 سے 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس لے کر بقایا وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ادا کریں، تاکہ وہ کل کو ان کا گھر بھی اپنا ہو جائے اور جو کرائے میں پیسہ جو فضول جا رہا ہے وہ بھی ان کا اپنا سیف ہو جائے، جو کہ کل ان کے ایسٹ کے طور پہ کام آ سکتا ہے اس کی اور اس کی فیملی کے لیے. جی. تو شایان فیض انٹرنیشنل ٹیکنیکل کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جس طرح سے میں نے ابھی آغاز میں بھی ہمارے لوگوں کو، ناظرین کو بتایا کہ ان لیگل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، ہماری پاکستان کی جو مجبور لیبر ہے باہر کام کے لیے جاتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، جس طرح یہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ باہر جانا آج کل کتنا مشکل ہوا ہے،
تو وہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ایک کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے جس میں جو لوور کلاس کے لیبر کلاس کے لوگ ہیں ان کو ہم لیگلی طور پر وہاں پر اپنی کمپنی میں اور جہاں پر ہمارے وہاں پر کانٹیکٹس ہیں دوسری کمپنی میں ہم ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں جی کیونکہ یہ فیض ہے, فیض کا مقصد ہی مستفید فائدہ دینا ہے. تو ہم نے یہ نام تو اپنے والد کی محبت میں رکھا تھا لیکن الحمدللہ یہ فیض جو ہے وہ اللہ پاک کے فیض سے اس کے ولیوں کے فیض سے جڑ گیا ہے الحمدللہ اس پر. بالکل بالکل بالکل. اچھا بہت شکریہ. مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے شاہد صاحب؟ بس پیغام چھوٹا سا یہ ہے, ایک تو اپنے ملک سے پیار کریں, اپنے ملک کی چیزوں سے پیار کریں. ہم نے ہی اس ملک کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہم نے ہی اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے, کوئی پڑوسی ملک جو کہ ہمارا دشمن ہے وہ کبھی ہمارے حالات ٹھیک ہونے نہیں دیں گے. تو اس میں ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے, جہاں تک ہو سکے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے, اس کی مٹی کے ذرے ذرے سے محبت کرنی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بڑی خوبصورت بات. جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں وہیں پر ہم یعنی وہی بات ہے کہ ہمیں خود سے کام کرنے کی ضرورت ہے, تنقید نہ کریں بلکہ آپ جو کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں. اور بڑی میں فرمائش کیونکہ ان سے بھی کر رہی تھی, جب ہم جمعۃ الوداع, جب ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں جمعۃ الوداع ہے, اور اب جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں بڑا مختصر سا وقت بچا ہے. میں جمعۃ الوداع آپ سے بھی درخواست کروں گی اور الماس آپ نے بھی ساتھ دینا ہے بیچ میں. اور آج میں اپنے ناظرین کو ہی بتاؤں, میں نے بھی گجرے پہنے محبت میں. آج جمعۃ الوداع کی الماس پہن نہیں رہی تھی, میں نے کہا نہیں میرا تحفہ ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ اس محبت کا. بسم اللہ بسم اللہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم مقدار سجتی تھی کیسی, بزم مقدار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی, ہوگا اب یہ سما سونا سونا, الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11, تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا بھروسہ میری زندگی کا, کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوان اب رو رہے ہیں, تیرے دیوان اب رو رہے ہیں, مضطرب سب کے
سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا؟ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ